अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ GTL लिसनर्स का ये क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा। मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया। किस्त नंबर 32। वो उस राह पर चल तो पड़ा था मगर वो कभी भी उसे मोहब्बत भरी नज़र से ना देख पाता। न जाने क्यों वो उसे अहमद के हवाले से ही मौत पर रिश्ते पर खड़ी नज़र आती। उसने एक पुरसोच निगाह गज़ल पर डाली और दोबारा गोया हुआ। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। कौन सा सवाल? जानबूझकर अनजान बन गई। यही कि मुझसे दोस्ती करेंगी? उसका दोहराया गया सवाल गज़ल फिर से नज़रअंदाज कर गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कहीं तुम टूटे दिल को जोड़ने के लिए जानबूझकर इन फजूलियात में तो नहीं पड़ गए हो? कोठे पर आने लगे हो, एक तवाइफ से दोस्ती गांठ कर अपनी मोहब्बत को भूलना चाहते हो? वो उसके बार बार आने के मकसद से अपना ही मतलब अखज़ कर बैठी। तुम्हारी खामोशी मेरी बात की तस्दीक कर रही है। इसी लिहाज से फिर मैं यही कहूँगी, मैं खुद सवख्ता दिल रखती हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और ना ही कोई और तवाइफ, क्योंकि हम तवाइफ़ों के दिल जिस्म रूह पहले से ही किरची किरची होते हैं। हम लोगों के पास टूटे दिलों को जोड़ने का कोई मंतर नहीं होता। हम लोग बस अपना मतलब पूरा करती हैं। मोहब्बत में नाकामी की वजह से जिस सफ़र पर तुम अपने कदम धर चुके हो, यहीं से वापस लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने गमज़दा और इश्वा नाज़ों अदाओं में जकड़ लूँ और तुम कहीं के ना रहो, बर्बाद हो जाओगे। खानम की धमकियों को नज़रअंदाज किए उसे तनबीह कर दे सख्त सांस भर कर रह गई। इतनी फ़िक्र क्यों, जबकि आप मुझे जानती भी नहीं? क्या हर आने वाले गाहक से ऐसी ही हमदर्दी रखती हैं? मुझे खुद से हमदर्दी नहीं तो किसी और से क्या करूँगी? तुम अच्छे लड़के लगे मुझे, इसलिए कह रही हूँ, वापस लौट जाओ। अपने माशरे में कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। बीवी बन गई तो उसे ही दोस्त बना लेना। ज़िंदगी सहल रहेगी। गम को भुलाने के लिए जो राह तुम चुन चुके हो, ये पुरखार है। यहाँ तुम्हारे पैरों पर आबले ही पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। अनजाने में अगर किसी तवाइफ से दिल लगा बैठे तो मज़ीद अजियत में चले जाओगे कि तुम्हारा माशरा उस तवाइफ को तुम्हारे साथ कबूल नहीं करेगा। उसके लहजे में खुद ब खुद ही पसमर्दगी दर आई जो इलियोन पर आया थी। पहली बात तो यह कि जो कुछ आप मेरे बारे में खुद से ही फ़र्ज़ किए बैठी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो मैं शिकस्ता दिल ही आप तक आया हूँ और ना ही मेरे दिल ने किसी की मोहब्बत का रोग पाल रखा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम इस रास्ते कैसे आ गए? उसे ताज्जुब हुआ। पहली बार मैंने आपको दरगाह देखा था, तब से ही आप मेरे हवासों पर ऐसी छाई कि मुझे आपके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। न जाने कौन सी कशिश है जो मुझे आप तक खींच लाई। अब इस कशिश को मोहब्बत का नाम मत दीजिए, क्योंकि मन भा जाने और मोहब्बत करने में बहुत फ़र्क होता है, और इस फ़र्क को आप बखूबी समझती भी हैं। झूठी सच्ची दास्तान सुनाए उसकी जहनी सोचों को भटकाने लगा। मैंने बहुत सोचा कि पहली नज़र की एक तरफ़ा मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा दिल आपका साथ नहीं चाहता, बस आपको अपने इर्द गिर्द देख कर सुकून चाहता है। शायद इसीलिए मैं आप तक आया, आपके वक्त का ख़रीदार बन बैठा। बहुत ही गलत रास्ते का इंतखाब कर बैठे हो तुम। यहाँ बस खसारे ही खसारे हैं। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा। आने वाले वक्त का सोचते बुझे हुए लहजे में बोली, आपको इस जहन्नुम से आज़ाद करवाने के लिए अगर खसारे ही मेरा मुकद्दर हैं तो मुझे ये भी मंजूर है। वो उससे दिल में मुखातिब हो बैठा। वो उसे लिए कराची वाले ही घर आया। यहाँ लाकर वो उसके साथ पहले वाला ही बर्ताव करने लगा। न जाने कब घर आता और कब जाता, गज़ल को कुछ मालूम ना होता। उसे ऑफ़िस का काम भी देखना होता, इसीलिए पहले वो ऑफ़िस का काम निपटाना चाहता था। इसी वजह से उसे मुकम्मल वक्त ना दे पाता, मगर पूरे दिन का 1 घंटा वो ज़रूर उसके साथ बातों में गुजारता। आज वो घर जल्दी चला आया था। उसे लॉन में देखकर उसके पास ही आ गया। उसकी पुरवकार शख्सियत से बमुश्किल अपनी नज़रें बचा पाई। कैसी हैं आप? क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे इस घर में कैद करने का मकसद, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैं ही थी? खफकी भरा अंदाज। मेरे ख्याल से ये कैद नहीं है। मैं जानता हूँ आप इस माहौल में अपनी ज़ात के साथ जुड़कर पुरसुकून रही होंगी, ज़िंदगी में पहली बार खुलकर सांस ली होगी। उसके पुरयकीन लहजे पर गज़ल को हैरत तो हुई, मगर अपने तासुरात पर काबू रखे नज़रें उसी पर टिका दी जो उसकी बजाय लॉन में लगे रंग बिरंगे फूलों को देख रहा था। चेहरा शनास हो या कोई साइकेट्रिस्ट, मेरी तरफ देखे बगैर मेरे अंदर तक झांक लेते हो। इलियोन की गहरी राती नज़र पल भर को उसकी तरफ उठी। दोनों की नज़रें आपस में टकराईं। मैं ना तो कोई चेहरा शनास हूँ और ना ही कोई साइकेट्रिस्ट, बस एक आम इंसान हूँ। आम से इंसान लगते नहीं। तुम्हारी हरकतें तुम्हें यहाँ का बासी नहीं बताती। मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में ही कहा था तुम बहुत अजीब हो, और तुम इस बात को साबित कर रहे हो कि तुम वाकई ही अजीब तर हो। सही कहा, मैं यहाँ का बासी नहीं हूँ।
کیا میں جان سکتی ہوں کہاں سے آئے ہو؟ غزل نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ نہ جانے کیوں اس کے بارے میں جاننے کا تجسس ہونے لگا۔ جنت سے نکالا گیا ہوں، یہ دنیا میرا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہی مجھے واپس اپنی جنت میں جانا ہے۔ جتنی سنجیدگی سے الیون نے جواب دیا اتنے ہی لاؤبالی پن سے اس نے کہکہا لگایا، اور اس کہکہے کی گونج الیون کی سماعتوں کو بہت بھلی لگی، کیونکہ اس کہکہے میں مصنوعی پن نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا وہ اندر سے اتنی ہی مضبوط ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اتنی جلدی کیسے سنبھل گئی؟ اور اس کا بھائی اس وجود کے غم میں مٹی تلے دفن ہو گیا۔ غزل نے بمشکل اپنے کہکہے کا گلا گھونٹا، مگر مسکراہٹ ابھی بھی ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ واقعی ہی تم بہت عجیب ہو، بہت عجیب۔ میں سمجھی کسی فارن کنٹری سے آئے ہو، تمہاری شکل بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ویسے میں بھی جنت سے نکالی گئی ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے وہ مالک ضرور مجھے جہنم واصل کرے گا۔ چہرے کے تاثرات ایک بار کی تن گئے، مسکراتے ہونٹ اگلے ہی پل سکڑے تو آنکھیں بے تاثر ہوئیں۔ ویسے کیا تم پر امید ہو کہ ایک طوائف کو خرید کر اپنی جنت پا لو گے؟ میں خرید کر کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ ہی کوئی حد پھلانگتا ہوں، اور نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، اس لیے گناہ گار نہ ہوا کہ میں اپنی جنت نہ پا سکوں۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ تم ہر بار اتنی بھاری رقم دے کر مجھے خریدتے ہو مگر اپنی حد میں رہتے ہو، ایسا کیوں؟ جبکہ ہمارے پاس آنے والا معمولی سی رقم کا خریدار بھی وحشی بن جائے۔ تم مجھے کسی اعلیٰ اور اچھے خاندان سے معلوم ہو رہے ہو۔ کون ہو تم؟ اس کی آخری بات پر الیون دل میں اپنے اعلیٰ اور اچھے خاندان پر افسوس کرتا رہ گیا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے جس نے اسے برباد کر دیا تو شاید وہ اسے بھی نہ بخشتی۔ رات 8 بجے تیار رہیے گا، آج ہم ڈنر باہر کریں گے، اپنی بات کہہ کر وہ پلٹا۔ ہر بار بہت مانوس سے معلوم ہوتے ہو۔ عقب سے ابھرتی غزل کی سنجیدہ آواز پر اس کے قدم پل بھر کو رکے۔ وہ جانتا تھا یہ مانوسیت صرف منصف احمد کی وجہ سے ہے۔ وہ انجانے میں منصف کا عکس اس میں تلاش کر رہی ہے، لیکن فی الوقت وہ اپنی اس الجھی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جسے بھولنے کا قصد کرتی ہوں تمہیں دیکھ کر وہی بہت شدت سے یاد آتا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے حواسوں سے آج پھر دل کی بات کہہ گئی۔ کون یاد آتا ہے؟ اس کی جانب پلٹتا استفہام کر گیا، اور یہ استفہام بھی عجیب تھا۔ کوئی نہیں۔ سنبھلنے کی کوشش کرتے اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بے تاثر ہوئے، مگر الیون کے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ منصف احمد آج بھی اپنی جگہ پر موجود تھا، اور اب اس کی سوئی ہوئی محبت کا احساس جگا کر سامنے بیٹھی عورت کو حقیقت کا رخ دکھانا باقی تھا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جسے دیکھنے سے وہ خوفزدہ تھی۔ ڈنر پر جانے کے لیے تیار رہیے گا، اپنی بات دہراتے پلٹ گیا، اور غزل کی نظریں دور تلک جاتے ہوئے الیون کی پشت کو دیکھتی رہ گئیں۔ ریڈ پلین مہین ساڑی میں اس کا حسین سراپا قیامت برپا کر رہا تھا۔ کندھے پر ساڑی کا پلو درست کرتے قداور آئینے میں ایک بار پھر سے اپنا تنقیدی جائزہ لیا، لیکن میک اپ میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو سامنے پڑا بلش آن برش اٹھا کر گالوں پر بلش آن لگایا۔ اب محسوس ہوتی کمی دور ہو چکی تھی۔ اس نے آخری نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ نفاست سے بالوں کا جوڑا بنائے نیچرل میک اپ میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ٹی وی لاؤنج سے آتی کسی نیوز کاسٹر کی آواز پر وہ سمجھ چکی تھی کہ ٹی وی لاؤنج میں اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوگا۔ سیدھی وہیں چلی آئی۔ سامنے ہی چہرے پر سنجیدگی سجائے سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے نیوز سن رہا تھا۔ چلیں؟ غزل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں چلیں، کافی لیٹ۔ بات کرتے جو ہی اس کی نظر اس کی طرف اٹھی تو اس کے باقی کے تمام الفاظ زبان پر ہی دم توڑ گئے۔ بس ایک پل کی نظر تھی، دوسرے پل ہی ان نظروں میں ناگواری در آئی۔ وہ نظریں پھیرے سامنے چلتی ایل ای ڈی پر چلتے مناظر کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ اسے اس حلیے میں نہ اب اور نہ ہی آئندہ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ غیر معیاری ساڑی میں ملبوس دعوت نظارہ بنی کھڑی تھی۔ اس نے ریموٹ سے ایل ای ڈی آف کی اور اٹھ کر پاس ہی پڑی احمد کی سیاہ شال جو زیادہ تر اسی کے پاس ہوتی وہ اٹھائی اور اپنے شانوں پر ڈال لی۔ اتنی ٹھنڈ میں اگر آپ کوئی مناسب لباس زیبتن کر لیتیں تو بہتر رہتا، اگر بیمار پڑ گئیں تو۔ عام سا سنجیدہ لہجہ فکر اور احترام لیے ہوئے تھا۔ میرے لیے سارے موسم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، میں بہت کم بیمار پڑتی ہوں۔ ویسے تمہیں کس بات کی فکر؟ اسے بے باک نظروں سے دیکھتی کریدنے لگی۔ آپ کو صحیح سلامت آپ کے نشے من پہنچانا ہے، آپ کی بیماری افورڈ نہیں کر سکتا، مدھم لہجے میں جواب دیتے کہ گاڑی کی چابی اور والٹ اٹھا کر جیب میں رکھنے لگا۔ بے فکر رہو، بہت ڈھیٹ ہڈی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے تم بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ ساڑی کا پلو ایک بار پھر سے درست کرتے اس کا راستہ روکے کھڑی ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا خوبصورت نہیں لگ رہی میں؟ اس کی نظروں سے جھلکتی ناگواری دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، ایک حرفی جواب دیے اس کی سائڈ سے نکل گیا اور وہ نہ جانے کیوں مسکرا دی۔ وہ ریسٹورانٹ میں تنہا گوشے میں ریزرو کروائے گئے ٹیبل پر موجود تھے۔ مینیو میں زیادہ تر غزل کی من پسند چیزیں ہی تھیں۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ الیون پہلے بھی اس سے کوئی فالتو بات چیت نہ کرتا
और अब तो उसके तल्ख जवाबात पर वो सोच समझ कर ही निपे तुले अंदाज में उससे बात करता था। अपने ध्यान में खाना खाते इलियोन की नज़रें अचानक ही सामने वाली टेबल पर पड़ी, जहाँ 2-3 लड़के बैठे गज़ल को अजीब तरीके से देखते आपस में बात कर रहे थे। इलियोन समझ गया कि गज़ल के गैर मियारी लिबास की वजह से कुछ अच्छा तो कह नहीं रहे होंगे, इसीलिए जल्द ही खाने से हाथ खींच लिया। उठें, आप चलते हैं। नैपकिन से निफासत से होंठ साफ करते उसे चलने का कहा। अभी मैंने सही से कुछ खाया ही नहीं, देखो कितना खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने तो दो। नवाले से भरे मुंह से बमुश्किल बोल पाई। पैक करवा लूँगा अब, उठें। पर ऐसा लजीज खाना छोड़ना गुनाह है। और भी बहुत सी बातों पर गुनाह और सवाब के हवाले से सोचा जा सकता था, मगर तब आपने ऐसा नहीं सोचा। तब तो अगल पर पर्दा डाले बैठी थी। उन लड़कों की गलीज नज़रों को देखते बमुश्किल गुस्सा जब्त कर पाया। अपने लिबास की जानिब उसका इशारा समझ कर भी अनजान बन गई। उठ जाएं अब, वरना इस रेस्टोरेंट में हंगामा हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहता। इलियोन ने लड़कों पर एक सख्त नज़र डाली जो अब अपने ध्यान में बैठ चुके थे। संजीदगी और तहकुम भरे लहजे पर और कुछ उसकी बात का मफहूम समझते उसे नाचार उठना ही पड़ा। पुरहरारत रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही सर्दी ने एक बार फिर उसे अपनी लपेट में ले लिया। गज़ल ने गैर इरादी तौर पर दोनों बाजू सीने पर बांध कर हाथों से अपने उरियां बाजू सहलाए और छोटे छोटे कदम उठाते उसके साथ चलने लगी। पहली बार ऐसा डिनर किया है मैंने जिसमें तुम मुझे भूखे पेट और उल्टे कदमों वापस ले जा रहे हो। यही तमाशा लगाना था तो इतनी ठंड में साथ लाए ही क्यों? इलियोन ने सर मोड़कर साथ चलती गज़ल की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा भी छाया था और सर्दी से होंठ कपकपा रहे थे। शायद 1 मिनट से पहले वो गाड़ी में जाकर ना बैठती तो उसके दांत भी बजने लग जाते। उसकी नादानी पर इलियोन ने सर झटका और लंबा डग भरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। गज़ल के चलते कदमों को बरवक्त ब्रेक लगा। उसके देखते ही देखते इलियोन ने अपने कंधों पर पड़ी स्याह शाल उतारकर उसके कंधों पर उड़ा दी। एक पल को गज़ल को लगा जैसे वक्त की रफ्तार थम सी गई हो। वो हैरत से उसे देखती रह गई। एक अजीब सा एहसास उसके रगों पैर में सरायत कर गया। एक पुराना मानूस सा एहसास दिल में जांगज़ी होने लगा। स्याह मर्दाना शाल से उठती जानी पहचानी दिलफरेब महक उसके हवासों पर छाने लगी। कोई पुराना भूला बिसरा सा मानूस लम्स, ये महकती खुशबू जिसमें नई जिंदगी की लहर दौड़ा गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप खुद से इतनी लापरवाह रहती होंगी। अपने हवाले से इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, क्योंकि अक्सर बुरे हादसे हमारी लापरवाही की वजह से रूनुमा होकर हमें ही नुकसान पहुंचा जाते हैं। औरत तो वैसे ही मर्द की गलीज नज़र एक पल में पहचान जाती है, मगर आप इतनी लापरवाह कैसे बनी रहीं? उसका इशारा उसके मौसम की मुताबिकत से नामुनासिब लिबास और अंदर लड़कों के देखने की तरफ था। वो जानता था गज़ल उनकी गलीज नज़रें खुद पर महसूस कर चुकी है, मगर दांत पर दांत जमाए यूं बैठी रही जैसे आम सी बात हो। जिन मर्दों की तुम बात कर रहे हो ना, मेरा उनसे पाला पड़ चुका है, इसीलिए अब मुझे उन गलीज नज़रों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इसी वजह से खुद से लापरवाह रहने की आदत सी हो गई है। सोच लीजिए, ऐसी लापरवाही वाली आदत बहुत नुकसान देती है। मैं इंसानियत के नाते यही कहूँगा कि आपको इस लापरवाही वाली आदत को बदलना पड़ेगा। कितने आराम से उसकी गलतियों की निशानदही कर रहा था। मुझे अक्सर तुम्हारा ये फ़िक्रमंदी वाला अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें उसकी बातों से बहुत मेल खाती हैं। अक्सर उसे मुनसिफ के अल्फाज याद आ जाते। उसकी यादें बातें लाख कोशिश के बावजूद कुछ भी तो ना भूली थी। बस अनदेखी नफ़रत की भट्टी में जलती उसे याद ना करने की कसद करती, मगर कब इस कसद में कामयाब रहती। वो जब दिल करता उसकी पलकों की दहलीज पर कदम धरकर आंखों के पीछे फ़कत एक मुलाकात के लिए आ जाता। मेरी बातें किससे मेल खाती हैं? वो जानता था जवाब क्या मिलेगा, मगर फिर भी पूछ बैठा। कोई नहीं। उसके मुख्तसर जवाब पर इलियोन खामोशी से मुस्कुराता पलटकर आगे चल दिया। वो आगे चलते इलियोन की पुश्त को देखने लगी, जो हाथ बांधे छोटे छोटे कदम उठा रहा था। शायद उसके हम कदम होने का मुंतज़िर था, मगर गज़ल के कदम अभी भी अपनी जगह पर जामिद रहे कि एक बच्चे की आवाज़ पर वो उसकी जानिब देखने लगी, जहाँ एक कपल रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा था। तीनों एक हैप्पी फैमिली का मंजर पेश कर रहे थे। बाबा देखें, आपकी तारीफ़ पर मम्मा ब्लश कर रही हैं। मेरी तारीफ़ से नहीं बेटा, आपकी मम्मा को ठंड लग रही है, इसीलिए गाल लाल टमाटर हो रहे हैं तो नाक सुर्ख। कहा भी था कि कोई शाल वगैरह पहन लो, मगर नहीं, हमेशा अपनी ही करनी होती है, मेरी तो कभी सुनी नहीं। मर्द फ़िक्रमंद लहजा लिए शिकवा करते अपनी जैकेट उतारकर अपनी बीवी को दे रहा था। आप पहन लें, शर्ट में आपको सर्दी लगेगी। कोई बात नहीं, तुम पहनो। बीमार पड़ गई तो हम बाप बेटे को सुबह का नाश्ता कौन देगा? मर्द ने मोहब्बत से कहा। बच्चा बाप की बात पर खिलखिला दिया। चलो पहन लो ना यार, तुम्हें देखकर मुझे ठंड लगने लग पड़ी है। शोहर ने जिद की और बीवी ना ना करते हुए उसे ही वापस पहनने का कह रही थी। मर्द उसकी ना ना को अनसुना करते उसे ज़बरदस्ती जैकेट पहना चुका था, जबकि अब वो खुद शर्ट में था। तीनों खिलखिलाते बातें करते उसके पास से गुजरते रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। कच्ची उम्र में बंद आंखों के पीछे सजाए गए किसी की संगत के ख्वाब, जिन्हें वो सिर्फ बंद आंखों से ही देख कर खुश हुआ करती,
ان خوابوں کو چوری چوری چپکے چپکے دل کی بغاوت پر روز رات کو نئے سرے سے بنتی اور دیکھتی۔ آج ایک بار پھر ایسا خواب کھلی آنکھوں کی دہلیز پر آ ٹھہرا۔ آ کسی شام کسی یاد کی دہلیز پہ آ، عمر گزری ہے تجھے دیکھے ہوئے پہلائے ہوئے، یاد ہے ہم تجھے دل مانتے تھے، اپنے سینے میں مچلتا ہوا ضدی بچہ، تیرے ہر ناز کو انگلی سے پکڑ کر اکثر نت نئے خواب کے بازار میں لے آتے تھے، تیرے ہر نخرے کی فرمائش پر ایک جیون کی تمناؤں کی بینائی سے ہم دیکھتے تھکتے ہی نہ تھے، سوچتے تھے ایک چھوٹا سا نیا گھر، محبت کی فضا، ہم دونوں، اور کسی بات پہ تکیوں سے لڑائی اپنی، پھر لڑائی میں کبھی ہنستے ہوئے رو پڑنا اور کبھی روتے ہوئے ہنس پڑنا، تھک ہار کر گر پڑنے کا معصوم خوشی بخش خیال، یاد ہے ہم تجھے سکھ جانتے تھے، رات ہنس پڑتی تھی بے ساختہ درشن سے تیرے، دن تیری دوری سے رو پڑتا تھا، یاد ہے ہم تجھے جان کہا کرتے تھے، تیری خاموشی سے مر جاتے تھے، تیری آواز سے جی اٹھتے تھے، تجھ کو چھو لینے سے زندگی آ جاتی تھی شریانوں میں، تھام لینے سے کوئی شہر سا بس جاتا تھا ویرانوں میں۔ غزل کی غیر موجودگی کا احساس ہوتے الیون کافی قدم آگے بڑھ کر پیچھے مڑا، جو ابھی تک شال کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ویسے ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی جانب واپس آتا پوچھ رہا تھا۔ وہ سنبھلی اور نفی میں سر ہلاتے اس کے ہمراہ ہوئی۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر سکتی ہیں، کیا پتہ اس پریشانی کا حل میرے پاس موجود ہو۔ غزل نے چپکے سے ایک نظر اپنے بائیں جانب چلتے مرد پر ڈالی جو پشت پر ہاتھ باندھے اپنے دھیان میں چل رہا تھا۔ کوئی پریشانی نہیں، بس کبھی کبھی مجھے ایک ساتھ ہنسنے اور غمگین ہونے والے دورے پڑتے رہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے ارد گرد موجود لوگ مجھے نفسیاتی عورت کہتے ہیں، اور وہ جھوٹ ہرگز نہیں بولتے۔ آج اس نے اپنے بارے میں بات کی اور یہ سب الیون کے بھروسے کی وجہ سے تھا۔ الیون کے لیے بھی یہ بات مسرت بخش تھی جو اس نے اس پر بھروسہ کرنا شروع کیا، اور آج تیسرے قدم پر بھی اسے کامیابی ہی ملی۔ ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ پتہ نہیں، یا تو میں بہت ناشکری ہوں یا وہ اپنے نصیبوں پر شاکر ہیں۔ میرے ارد گرد بسنے والی عورتیں اپنی زندگیوں سے مطمئن ہیں جبکہ میں نہیں ہوں۔ اسی بات نے مجھے نفسیاتی الجھنوں میں جکڑ رکھا ہے۔ میں اپنا علاج کرواتی ہوں پر بیچ راہ میں ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ اس علاج سے مجھے افاقہ نہیں ملتا۔ پر مجھے لگتا ہے آپ نفسیاتی طور پر الجھی نہیں ہیں، بس آپ کے اندر غبار بھرا ہے، اسے باہر نکالنا چاہتی ہیں، مگر ایسا کر نہیں پاتی۔ انسان کی ایسی حالت تبھی ہوتی ہے جب ہم اپنے غم، اپنے دکھ تکلیف کو کسی کے ساتھ بانٹتے نہیں۔ جب ہم اپنے غموں کو اندر ہی اندر دباتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے جو ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ الیون اسے اپنے طریقے سے سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ شانزل سے غزل کی کیفیت کو اپنے کسی دوست کی کیفیت کے طور پر ڈسکس کر چکا تھا۔ پوری سچویشن کو سمجھتے شانزل نے بھی بائی پولر ڈس آرڈر بیماری کا ہی بتایا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کسی کے ہونے کا ساتھ اعتماد بھروسہ ہی اسے ان بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا غمگسار ضرور ہونا چاہیے جسے وہ اپنی تکلیفوں الجھنوں کو بیان کر کے تھوڑا سا ریلیکس ہو سکے۔ وہ بات کر رہا تھا کہ اچانک سے خود میں مگن کچھ لڑکوں کے ایک ٹولے کے زور زور سے باتیں کرنے پر ان کی جانب متوجہ ہوا، جو ان سے کچھ فاصلے پر غزل کی دائیں جانب والی سائڈ سے آتے بے ڈھنگے کہکہے لگاتے ان کے پاس سے گزرتے یقیناً ریسٹورانٹ کے اندر جانے والے تھے۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے اسے اندر دبانے کی بجائے باہر نکال دیں، جس پر بھروسہ کرتی ہیں اس کے ساتھ اپنی تکلیفوں کو شیئر کیجیے۔ غیر محسوس طریقے سے غزل کو اپنے بائیں جانب کرتا خود اس کی دائیں جانب آ گیا تاکہ وہ لڑکے کوئی اوچھی حرکت نہ کر سکیں۔ لڑکے خود میں مگن ان کے پاس سے گزر گئے۔ اس کی احتیاط غزل سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کی فکر پر ایک پل کو غزل کو یوں لگا جیسے ساتھ چلتا لڑکا منصف ہو اور اس کو اپنا ساتھ بخش رہا ہو، اسے تحفظ دے رہا ہو جس کے وہ کبھی خواب دیکھا کرتی تھی۔ اسے دل کی ماننی ہی پڑی کہ دل آج بھی چپکے سے اسے یاد کرتا ہے، وہ آج بھی منصف احمد کی ہی شیدائی ہے۔ دل کی پکار سے بچنے کے لیے ساتھ چلتے الیون کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں دیکھ کر بظاہر یوں لگتا ہے جیسے تم خود میں مگن رہتے ہو، ارد گرد کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے، تم اپنے ارد گرد کافی گہری نظر رکھتے ہو۔ کیا نہیں رکھنی چاہیے؟ میرے خیال سے ایک مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ لاپرواہی کسی بھی مرد پر نہیں جچتی
اور جب ساتھ ایک عورت ہو تو مرد کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ تب مرد ہی عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھتے جواب دیا۔ غزل بھی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی الیون نے ہیٹر آن کیا تاکہ اس کی سردی کچھ کم ہو سکے۔ سارا دن یا تو وہ لان میں ہی پھرتی رہی یا جی بھر کر سوتی رہی۔ اب دن بھر کی سوئی عصر کے وقت نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی پہلے اپنے چہرے کی بے رونقی کو بیس کے نیچے چھپانے لگی، پھر اپنی سونی آنکھوں میں کاجل کی سلائیاں پھیر کر انہیں سجا دیا۔ بال بنا رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، اجازت ملتے ہی ملازمہ چلی آئی۔ صاحب نے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی اپنی پسند کا لباس پہن کر آ جائیں، کہیں جانا ہے۔ کچھ شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھ کر اسے الیون کا پیغام دیتے ملازمہ چلی گئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہیئر برش ڈریسنگ میز پر رکھتے بیگز کی جانب بڑھی جن میں کچھ کپڑے تھے، بغیر ہیل والے سادہ جوتے، ایک تو میچنگ خصہ۔ وہ باری باری سب کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ سادہ سے لباس، ٹراؤزر، کرتا، ساتھ میں میچنگ شفون کے دوپٹے، ایک دو گرم زنانہ شال تھی۔ نظریں تھمنے سی لگیں تو سوچیں الجھی۔ اس نے اپنی ڈریسنگ پر ایک نظر دوڑائی۔ سلیو لیس بازو، نامناسب گلا جو تمام راز فاش کرنے پر تلا رہتا، شرٹ کے نیچے کھلا ٹراؤزر، اسے اس کی جھکی نظریں یاد آئی، شاید وہ اسی لیے اسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے واپس بیگ میں ٹھونسے اور ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دی اور کمرے سے باہر نکلتے ہال کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ غزل کو ساتھ لے جانے کے لیے بالکل تیار گاڑی کے پاس ہی کھڑا رضا شاہ سے فیکٹری کی بابت بات کر رہا تھا۔ جی بابا، کام کچھ ٹھیک نہیں جا رہا، اس لیے مجھے کچھ دن یہیں رکنا پڑے گا، شاید میں اگلے ہفتے آؤں۔ ایک بار پھر سے جھوٹ بولا گیا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنا جلدی آ جاؤ۔ دوسری طرف سے رضا شاہ کی آواز ابھری۔ جی بابا۔ ہیل کی آواز پر وہ سمجھ گیا کہ وہ آ رہی ہے، اسی لیے جلد ہی بات سمیٹتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ بھی اس تک پہنچ چکی تھی۔ چلیں، اس کی آواز پر الیون پلٹا، پھر جو اس پر سرسری سی نظر پڑی اس سے الیون کے ماتھے پر ناگوار بل پڑ گئے۔ نظریں پھیری، ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب متوجہ ہوتے گویا ہوا پچھلی بار کی طرح اس بار وہ کوئی ایسا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کچھ کپڑے بھجوائے تھے، کیا وہ آپ تک نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے تھے، مگر میں وہ کپڑے نہیں پہن سکتی، انداز میں لاپرواہی سی تھی۔ کیوں؟ الیون کے ماتھے پر پڑے ناگوار بلوں میں اضافہ ہوا۔ کیونکہ ایسے لباس مجھے پسند نہیں، انداز تحمل بھرا تھا، اور مجھے ویسے لباس پسند نہیں جو آپ زیبتن کرتی ہیں۔ اگر ایسے لباس تمہیں پسند نہیں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے لباس کی جانب اشارہ کرتے اس کی بات کو رد کیا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آپ اس وقت میرے گھر پر موجود ہیں، اسی لیے آپ کو ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے میں چاہتا ہوں۔ مجھے جس طرح کے آپ لباس پہنتی ہیں بالکل بھی پسند نہیں، لہٰذا وہی لباس پہن کر آئیں جو میں لایا ہوں۔ اس کو سخت لفظوں میں کہا گیا۔ وہ جانتا تھا آرام سے بات سننے والوں میں سے وہ تھی نہیں۔ کم از کم وہ لباس خریدتے وقت میری اوقات اور حیثیت ہی دیکھ لیتے۔ ایسے سادہ اور پاکیزہ لباس گھر کی رکھ رکھاؤ والی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، مجھ جیسی بے پردہ عورت کے لیے نہیں، اور نہ ہی میری شناخت مجھے وہ لباس پہننے دیتی ہے۔ کہتے ہیں لباس کی سادگی انسان کے کردار کی سادگی کو چہرہ دیتی ہے۔ نہ تو میں شریف ہوں اور نہ ہی میں شریفانہ لباس پہننا پسند کرتی ہوں۔ سپاٹ چہرہ لیے سنجیدگی سے جواب دیا۔ الیون کو اس کی سوچ پر تعصف ہوا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ لباس اپنی شناخت دیکھ کر ہی اوڑھا جاتا ہے؟ سادہ لباس کسی عورت کے تن کی زینت بننے سے پہلے عورت کی شناخت نہیں دیکھتا کہ وہ عورت پاکیزہ ہے یا نہیں، بس عورت کے تن کی زینت بن کر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال کینیڈا میں گزارے ہیں، جہاں کئی ایسی نان مسلم عورتیں دیکھی جن کے باطن میں پاکیزگی اور حیا پائی جاتی تھی، لیکن وہ عریہ لباس میں موجود ہوتی ہیں، اور لاکھوں ایسے ڈھکے چھپے وجود آنکھوں سے گزرے جن کا باطن غلیظ تر تھا، جن کے وجود ہوس اور نفس کی پیروی کرتے نظر آئے، مگر وہ سادہ پیرہن میں اپنی غلاظت کو چھپا گئے۔ اپنی طرف سے الیون نے پردلیل بات کی، مگر وہ کب اس کی دلیل کو خاطر میں لانے والی تھی؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں بھی اپنے اندر کی غلاظت کو اس سادہ لباس کے ذریعے چھپا لوں؟ منافقت کرنے کا کہہ رہے ہو تو میں بتا دوں کہ مجھے منافقت سے سخت نفرت ہے۔ اس کی بات پر الیون ایک قدم اس کی جانب بڑھتے اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیرہن سے اٹھتی مردانہ کلون کی دل فریب مہک غزل کے ناک کے نتنوں سے ٹکراتے اسے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے حصار میں لینے لگی۔ نہیں، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجبوری ہمیشہ انسان کو مارتی ہے۔ ہمیں وقتی طور پر مجبوری کے سامنے جھک جانا چاہیے، مگر اپنے باطن کی خوبصورتی کو کبھی نہیں مارنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ میرے لائے گئے لباس آپ کے وجود کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی آپ کے عریاں لباس سے بھی عیاں ہوتی ہے، اسی لیے مت اپنے اندر کی خوبصورتی کو ماریں۔ ایک بار پھر وہ اس کے اندر تک جھانکتے غزل کو ورطۂ حیرت میں ڈال گیا۔ محل سرائے آنے والا ہر مرد شروع میں ایسا ہی ڈرامہ کرتا ہے، اس کے بعد اپنی اصلیت پر اتر آتا ہے، اور پھر ایسا بھیانک روپ دکھاتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگے۔ تم کب تک اپنی شرافت کا ڈھونگ رچاتے رہو گے؟
ایک نہ ایک دن تم نے بھی ظاہر ہونا ہی ہے، تو مت شریفانہ کھیل کھیلو نا۔ الیون نے تھکن زدہ سانس خارج کیا۔ کتنی شکی طبیعت تھی اس کی جو اس کی شرافت کو ایک کھیل سمجھ رہی تھی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیے، مگر پلیز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ کپڑے نہیں بھی پسند تب بھی میں چاہوں گا کہ جب تک آپ میرے گھر پر ہیں میرے ہی لائے گئے لباس زیبتن کیا کریں، کیونکہ مجھے ایسے ہی لباس پسند ہیں۔ اگر آپ میری بات کو اہمیت دیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ وہ اس کے ملتجی لہجے پر کوئی دوسری بات نہ کر سکی، نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ اسے الجھاتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی جانب متوجہ نہ کر کے بھی متوجہ کر جاتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مذاق ہے یہ، میں کیوں اسے اتنی اہمیت دینے لگی ہوں کہ وہ جیسا کہتا ہے مان لینے کو جی چاہتا ہے۔ تف ہے مجھ پر جو ایک کم عمر لڑکا مجھے اپنے اشاروں پر نچاتے یہ سب کروائے گا۔ پیروں سے ہیل اتار کر سائیڈ پر پھینکنے والے انداز میں رکھتے خود سے بڑبڑائی، پھر اس نے ایسے ہی بیڈ پر بکھرے بیگز میں سے جو بھی ایک جوڑا ہاتھ چڑھا وہی بدل لیا۔ تھوڑی دیر بعد واش روم سے نکلی اور ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، خود پر نظر ڈالی۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا اس نے اپنا تہذیبی لباس نہیں پہنا تھا، آج اسے پہنا دیا گیا۔ فل آستین کی بازو، پین والا گلا جس میں اس کا سینہ بالکل بھی ننگا نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والے لباس سے جھانکتی گردن آگے پیچھے سے چھپ چکی تھی۔ اس وقت وہ پلین سیاہ شلوار کرتے میں ملبوس تھی۔ اس نے بیڈ سے ریشم کا سندھی دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر رکھا۔ وہ اس لباس میں مکمل طور پر ڈھک چکی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا اور کئی ثانیے خود کو دیکھتی رہی۔ آج پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے خود سے نفرت نہ ہوئی، نہ ہی خود پر تھوکنے کا دل چاہا۔ یہ لڑکا مجھے بار بار ماضی کی طرف ہی کیوں کھینچے لے جاتا ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے کوئی پرانا رشتہ ہو؟ کیوں اتنا دل کے قریب ہونے لگا ہے؟ پھر سے سوچیں ابھری، انہی سوچوں میں الجھتی ایک ڈبے سے کندن خصہ نکال کر پیروں میں ڈالا اور باہر چلی آئی۔ اسے ڈھکے چھپے حلیے میں دیکھ کر اسے بھی تسلی ہو چکی تھی، دل میں خوش بھی تھا کہ اس نے اس کی بات کو اہمیت دی۔ وہ اسے لیے چلا گیا اور پھر کئی مختلف جگہوں پر کتنے ہی موقع ایسے آئے جہاں مردوں کی بھیڑ میں اسے اپنے حصار میں لیے اس کی حفاظت کرتا جیسے وہ اس کی گھر کی عزت ہو۔ 2 ہفتوں میں وہ اس قدر پرسکون رہی کہ اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہ کر سکتی۔ پہلی بار وہ کسی اجنبی سے اتنا گھل مل گئی، اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو، کوئی پرانی آشنائی ہو جو اسے اپنے قریب کرنے لگی ہے۔ وعدے کے مطابق اس کا اپنے آشیانے واپس لوٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ واپس محل سرائے جاتے ہوئے اداس ہوئی۔ اسے ماننا ہی پڑا، وقت گزرنے پر آئے تو کیسی پھرتی دکھاتا ہے۔ وہ اس گھر میں کافی پرسکون تو تھی، مگر ایک بے چینی اس کے گرد احاطہ کرنے لگی، کیونکہ اکثر و بیشتر اسے منصف احمد کے روپ میں دیکھنے لگتی۔ دل کرتا بس اسے دیکھتی جائے، اسے باتیں کرے، اسے اپنا حال دل سنائے، اس کے قریب جاتے اسے چھو کر محسوس کرے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اپنے سب خواب اس کی سنگت میں وقت بتاتے پورے کرے۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ اس کے لائے گئے کپڑے بھی نہ چاہتے ہوئے بیگ میں رکھ لیے، یہ سوچ کر کہ دوسری رنڈیوں کو دے دے گی۔ اس کا بیگ تیار تھا۔ اس نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی تاکہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ صوفے پر پڑی الیون کی ہی دی گئی سیاہ مردانہ شال بھی اس کی نظروں کے حصار میں آ چکی تھی۔ نہ تو یہ شال اس نے واپس مانگی تھی اور نہ ہی غزل نے اسے واپس دی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے کی جانب بڑھی اور سیاہ شال اٹھا کر اس کی جانی پہچانی مہک کو محسوس کرتے اسے بھی خاموشی سے اپنے بیگ میں کپڑوں کی نچلی تہہ میں چھپا کر رکھ لیا۔ زندگی کی پہلی چوری جو اس نے جان بوجھ کر کی۔ بجھے دل سے شولڈر بیگ کندھے پر ڈالتے کپڑوں کا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پہلے کی طرح اب کی بار بھی وہ اسے جس طرح محل سرائے سے لایا تھا ویسے ہی چھوڑنے جا رہا تھا۔ غزل کا دل کیا وہ اس کے گھر ہی رہ جائے، کہیں نہ جائے۔ غزل کا سفر کسی گہری سوچ میں ہی گھرے کٹا۔ رات کے سائے ڈھلنے لگے اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتے اسے محل سرائے کے دروازے تک چھوڑنے چلا آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ایک کی بجائے 1000 پوچھیں، ناک کی سیدھ میں چلتے ہوئے بشاشت زدہ لہجے میں بولا۔ تم پہلی بار بازار حسن آئے ہو نا؟ جی۔ تمہارے دل نے تمہیں ملامت نہیں کیا؟ وہ خاموش رہا، کچھ کہہ نہ سکا، جس پر غزل دوبارہ گویا ہوئی۔ ایک ہم ہیں جو اس غلاظت سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتی ہیں، اور ایک تم ہو جو خود کو اس غلاظت میں غلیظ کرنے چلے آتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ لہجے کی اداسی حد سے سوا ہوئی۔ آج تو دل مجبوری کی ان تمام بیڑیوں کو توڑے کہیں بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا۔ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور میں بھی وہ وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ ان کے قدم محل سرائے کی بیرونی تاریک سیڑھیوں کے پاس رکے۔ میں بتا چکا ہوں میرے یہاں آنے کی وجہ صرف آپ ہیں، اسے بیگ تھمائے جواب دیا، جس پر غزل کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ میں پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں صاحب، ایک اور گناہ تو میرے کھاتے میں مت ڈالو۔ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ تم ہیرا منڈی آنے لگے ہو تو بددعاؤں کے لیے ہاتھ صرف میرے لیے ہی اٹھیں گے۔ ایک آخری نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور بجھے دل سے محل سرائے کی نیم تاریک سیڑھی پر قدم رکھ دیے۔
तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हें लौट जाना चाहिए। कदम कदम ऊपर जाती दिल की बात कह गई जिसमें उसके लिए फ़िक्र बसी थी। अगर आप साथ चलने की हामी भरती हैं तो लौट जाऊँगा। इलियोन की सहरंगेज़ आवाज़ ने चौथी सीढ़ी पर ही उस कदमों को जकड़ लिया। मेरे साथ वक्त गुजारकर तुम पर तुम्हारे उलझे जज्बे आश्कार हो चुके हैं जो साथ ले जाने की बात कर रहे हो। दिल को लाख बार टटोला है मैंने। हाँ, मुझे सिर्फ आपका एहतराम ही बसता हुआ नज़र आता है, उसके सिवा कुछ नहीं। उसकी बात गज़ल को लब भींचने पर मजबूर कर गई। सोचों के ताने बाने आपस में उलझते उसे कोई फ़ैसला लेने पर मजबूर कर गए। रात काफ़ी बीत गई है, अब मुझे चलना चाहिए। उसे यूं खामोश देख कर बोला, एक बात कहूँ, मानोगे? एक पल में फ़ैसला लिया गया। कहिए। तुम यहाँ मत आया करो। क्यों? इलियोन को ताज्जुब हुआ। क्योंकि ये माहौल तुम जैसे शरीफ लोगों के लायक नहीं। आपसे किसने कहा कि मैं शरीफ हूँ? इलियोन शाह ने मध्यम सा मुस्कुराते हुए सवाल दागा। इस वक्त वो तंग तीसरी सीढ़ी पर खड़ी इलियोन शाह के कदम के बराबर लगती उसे ही देख रही थी। कुछ चेहरे दिल का आईना होते हैं। दिल पाकीज़ा हो तो चेहरे पर भी पाकीज़गी छलकती है। दिल खलाजत में लथड़ा हो तो चेहरे से सिर्फ खलाजत ही टपकती है। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। तुम पहले मर्द हो जिसके चेहरे से मैंने पाकीज़गी छलकती देखी है, हवस टपकती नहीं। उसके जवाब पर इलियोन की वही दिलनशी मध्यम सी मुस्कुराहट जो किसी से मेल खाती, उसके दिल की दुनिया में हलचल ही तो मचा गई, एक क़यामत ही तो बर्पा हो गई थी। जितना शरीफ आप मुझे समझती हैं मैं उतना हूँ नहीं। झुकी नज़रों से अपनी मखसूस दिलनशी मुस्कुराहट से कहा गया। वो यकटुक उसमें झलकते अक्स को देखती रह गई। क्यों यहाँ आकर खुद को बर्बाद कर रहे हो? मत ऐसा करो। मत अपने अंदर बसते मासूम से इंसान को तबाह करो। आप मुझे जानते ही कितना है जो मेरे लिए फ़िक्रमंद हो रही हैं। इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि मैं शरीफ मर्द हूँ और अपने अंदर मासूमियत रखता हूँ? किसी को जानने के लिए कभी कभी एक पल ही काफ़ी होता है और कभी कभी सदियाँ बीत जाती हैं, मगर हम जिसके साथ सारी उम्र गुजार दें उसे भी नहीं जान पाते। इंसान खुद नहीं बल्कि इंसान की परवरिश, उसका किरदार बोलता है। जो इंसान बोलने में एहतियात बरतता हो, अपने लहजे में सतहीपन नहीं रखता, जो मेरे मुजरे को रक्स कहे, क्या वो इंसान अंदर से मासूम ना हुआ? जो मुझे घटिया लिबास की बजाय सादा लिबास में देखना चाहे, जिसकी नज़रों में हवस नहीं एहतराम हो, जो मुझे आंख भर कर ना देखे, क्या ऐसा मर्द शरीफ नहीं होता? जो गोशा इज़्ज़त में भी मुझसे एक गज़ भर के फासले पर रहे, क्या ऐसा इंसान नेक ना हुआ? मर्द होकर तुम मर्द को इतना नहीं जानते जितना मैं इस तवाइफ खाने में रहते हुए जान गई हूँ। इन पिछले बीते लम्हों में मैंने तुम्हें सबसे मुनफरिद पाया, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मत यहाँ आओ, वापस लौट जाओ। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा कि तुम्हें वापसी के लिए कदम मोड़ते दिक्कत हो। अपनी कहे तेज़ी से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती गई और वो उसे देखता रह गया। उसके नज़रों से ओझल होते ही इलियोन के चेहरे के नॉर्मल तासुरात गमगीन ज़दा हो गए। ज़रूर वापस पलटूंगा, मगर अकेले नहीं, आपको साथ लेकर। दिल में मुखातिब होते उसने शिकस्ता कदमों को वापस मोड़ लिया। हर गुजरता दिन उसके लिए तकलीफ साबित होता, मगर उसे खुद को मजबूत करना था, उसे खुद को बदलना था, मुख्तलिफ किरदार अपनाए उसे अपना मकसद पाना था। इस वक्त वो जिस भीड़ से गुजर रहा था उसे गज़ल को उसी भीड़ से निकालना था, उसे उन दरिंदों से बचाते अपनी दुनिया में ले जाना था। मुझे मेहरमा चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना मुझे अपनी रकम हलाल करना और निकलवाना अच्छे से आती है। फ़ेरोज़ सदीकी ने सामने बैठी नाज़नीन को कड़ी नज़रों से देखते एक ही घूंट में अल्कोहल अपने अंदर उंडेली। जेल से रिहाई के 1 माह बाद ही वो नाज़नीन से मुलाकात के लिए उसके बंगले पर मौजूद था। तुमने रकम दी, तुम्हारी मतलूबा चीज़ तुम तक पहुँच गई थी, हिसाब बराबर हुआ, चीज़ तुम्हारे हाथ में थी, उसके बाद की ज़िम्मेदार तुम खुद हो, हम नहीं। लिहाजा पिछली रकम को भूल जाओ। छापा तुम्हारे बंगले पर पड़ा था, हमारे कोठे पर नहीं। नाज़नीन भी गुस्से से बोली। बकवास बंद करो। हाथ में पकड़ा ग्लास सामने वाइन रैक पर मारते दहाड़ा के कांच के टूटने से कमरे में इर्ताश पैदा हुआ। हिसाब बराबर करने पर आया तो तुम लोगों के पल्ले कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, आराम से किसी भी तरह मेहरमा को मेरे हवाले करो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ मेहरमा चाहिए, वरना तुम लोगों का कारोबार तहस नहस कर दूंगा। एक पल को नाज़नीन भी अंदर से खौफजदा हुई कि इस वक्त नशे में धुत फ़ेरोज़ सदीकी कुछ भी कर सकता था। और तुम जानती हो ना कि मैं अंजाम की परवाह किए बगैर वो कर गुजरता हूँ जो कहता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ करती हूँ। खुद को नॉर्मल रखते हुए उसे बातों से ही पुरसकून करने की कोशिश करने लगी। जो भी करो जल्दी करो, वरना मुझे खुद ही मेहरमा को लाने के लिए महल सराय जाना पड़ेगा। उसे नाज़नीन से ज़्यादा मेहरमा के हाथ से निकल जाने पर ताव आ रहा था, और उससे भी ज़्यादा उसे उस SSP हादी पर गुस्सा था जो उसके हाथ लगा निवाला उसके मुंह लगने से पहले ही झपट गया। हादी दुश्मनी की रस्म तो डाल चुका था। फ़ेरोज़ सदीकी उससे अपने तरीके से निपटना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे मेहरमा चाहिए थी जो उसके हवासों पर छाई हुई थी।
اس نے میری ساری سدھ بدھ چھین لی ہے، پاگل کر دیا ہے مجھے۔ اب مجھے صرف یہی لڑکی چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ جلد از جلد کچھ کرو۔ مضطرب طبیعت لیے نیا گلاس پکڑے مزید الکوہل گلاس میں اڈیلتے ہوئے پینے لگا۔ فیروز صدیقی کی مہرو کے لیے بےتابی نازنین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ آپ کی اگر وہ تمہیں مل جائے تو کیا دو گے؟ نازنین اپنی جگہ سے اٹھی اور فیروز کے پاس ٹکتے بازو فولڈ کر کے اس کے کندھے پر رکھا۔ تم جتنی رقم کہو گی دوں گا، مگر اب کہ وہ مکمل طور پر میری ہوگی تم لوگ اسے بھول جاؤ گے۔ فیروز صدیقی بلوری گلاس میں مہرو کے عکس کو کھوجتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بس میری ہی رہے گی، خمار آلود لہجے میں بولتے مدہوش ہونے لگا۔ اگر مہرو ہمیشہ کے لیے چاہیے تو 25 لاکھ دینا ہوگا۔ اس نے ہمیشہ پر زور دیتے اس پر جال پھینکا۔ مل جائے گا، مگر یاد رکھنا پھر تم لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ فیروز صدیقی کے مثبت جواب پر وہ مسکرا اٹھی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ اس بار مجھے کچھ اور سوچنے دو تاکہ غزل میرے کام میں ٹانگ نہ اڑا سکے اور مہرو مکمل طور پر تمہاری ہو جائے۔ مگر جلدی، زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ فیروز صدیقی نے گلاس خالی کر کے سامنے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا کہ نازنین نے اس کی کلائی تھامی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ نازنین کا اشارہ سمجھتے وہ انکار کر گیا۔ جب تک مجھے مہرباں نہیں مل جاتی میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ میری ضد بن چکی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب تو وہی چاہیے مجھے۔ اٹل لہجے میں بول کر اپنے ڈولتے قدموں کو سنبھالتا وہاں سے چلا گیا۔ نازنین اتنی بڑی رقم کا سوچتے خانم سے فون پر بات کرنے لگی۔ پلنگ پر اوندھے منہ ڈھیر ٹھوڑی پلنگ کے کنارے پر رکھے ہاتھ سے فرش پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ مہرو اس کے کپڑے بیگ سے نکال کر ہینگ کر رہی تھی کہ سیاہ مردانہ شال اس کے ہاتھ لگی۔ اس نے حیرت سے غزل کو دیکھا۔ آپا؟ مہرو کی پکار پر فرش پر نظریں گاڑے ہنکارا بھرا گیا۔ یہ شال کس کی ہے؟ غزل نے سر موڑ کر مہرو کی جانب دیکھا جو سیاہ مردانہ شال ہاتھ میں پکڑے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لڑکے کی ہے، مجھے اچھی لگی تو چرا لائی، لٹکا دو میرے کپڑوں کے ساتھ۔ بجھے لہجے میں جواب دیے اسی کام میں مصروف ہو گئی۔ آپا، آپ نے چوری کی ہے؟ مہرو کے لہجے میں بے یقینی تھی کیونکہ یہ شال عام سی سادہ شال تھی۔ ایسے بھی کوئی لال جواہرات نہیں جڑے تھے اس شال کے ساتھ کہ اسے چرانے کی نوبت آتی۔ ہاں، جہاں اتنے گناہ کیے وہاں ایک چوری کا گناہ بھی کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ شال بہت پسند آئی تو لے آئی۔ وہ مہرو کو یہ نہ کہہ سکی کہ دل فریب مانوس سی خوشبو کسی کا لمس محسوس کرتے اس مردانہ شال کو چرا لائی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے چوری کی ہے۔ مہرو نے شال لٹکائی اور اس کے بجھے سے انداز پر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھ۔ آپا، آپ نے اس بار اس لڑکے کو کیسا پایا؟ پہلے سے بڑھ کر عجیب اور منفرد۔ مطلب؟ الماری کا پٹ بند کرتے مہرو پلنگ کے کنارے آ بیٹھی۔ مہرو کو اس کے بجھے اور کھوئے انداز سے یہی لگا کہ یہ لڑکا بھی عام مرد ہی ثابت ہوا ہوگا، اپنا رنگ دکھا دیا ہوگا، مگر غزل کی بات اس کے شک پر پانی پھیر گئی۔ اس بار بھی کوئی مطالبہ نہیں تھا مہرو، جیسے لے کر گیا ویسے ہی چھوڑ گیا۔ ہاں، البتہ اس بار اس نے میرے ساتھ کافی وقت گزارا اور اس گزرے وقت میں جب بھی گوشہ تنہائی کے لمحات میسر آئے تو ان لمحوں میں کوئی بےہودہ گوئی، کوئی غلاظت، کوئی نفس پرستی نہیں تھی۔ اس بار بھی اس کنجے تنہائی میں اس کی طرف سے مجھے اس کی فکر مندی، اس کا دیا جانے والا احترام اور عزت ملی۔ غزل کی آنکھوں میں نمی در آئی، پل بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسی وجہ سے اس بار میرا دل محل سرائے آنے کو نہیں چاہ رہا تھا، دل چاہا بس اسی کے گھر رہ جاؤں۔ وہاں ایک عجیب سا سکون تھا، میرا دل وہاں مطمئن رہا، مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں ایک عام سی عورت ہوں، گھر سنبھالنے والی، شوہر بچوں کی چاہ کرنے والی۔ تشنا خواہش ظاہر کرتے سیدھی لیٹتے مہرو کی گود میں سر رکھ گئی۔ مہرو ہولے ہولے اس کا سر دبانے لگی۔ جب یہ سوچ حد سے زیادہ سر پر سوار ہونے لگی تو دل نے کہا، یہ خواب تو تطہیر کے ہیں غزل، تیرے نہیں، اسی لیے واپس اپنی دنیا میں لوٹ جا، مت اپنی آنکھوں میں سوئے ہوئے خواب جگا جن کو آخر میں ٹوٹنا ہی ہے۔ سو چلی آئی۔ مہرو یہ بات بہت پہلے دن سے محسوس کر رہی تھی کہ جب سے وہ اس لڑکے کے ساتھ جانے لگی ہے تب سے ہی اس کے اندر بہت کچھ بدلنے لگا ہے۔ اس کی بے حسی کا خول چٹک رہا ہے، زندگی کو محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ جو اپنے اندر کے سکون کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی وہ اسی لڑکے کی وجہ سے تھا۔ آج اس کی تشنا خواہش نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہاں، وہ آج بھی ایک عام عورت بننے کی خواہش رکھتی ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا ہے آج کے بعد وہ یہاں نہ آئے۔ کیوں آپا؟ پہلی بار مہرو کو دکھ ہوا۔ کیونکہ پل بھر کو لبوں پر خاموشی چھائی، پھر اگلے ہی پل بات بدل گئی۔ کچھ نہیں۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ منصف کا عکس اس میں جھلکتا نظر آتا ہے، اس کی سنگت میں دیکھے گئے معصوم خواب یہ لڑکا پورے کرنے لگا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں وہ اس کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اس کا ساتھ اسے اچھا لگنے لگا ہے، وہ اسے اپنا عادی بناتا جا رہا ہے۔
اور یوں اسے اپنا عادی بنا کر اگر چھوڑ کر چلا گیا تو یہ کیا کرے گی؟ ایک بار پھر سے تنہا رہ جائے گی۔ کہیے نا آپا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، تو باتیں کم کر اور زور سے سر دبا، شدید درد ہو رہا ہے۔ آپا جب سے وہ لڑکا آنا شروع ہوا ہے آپ بدلنے لگی ہیں، ہنستی مسکراتی ہیں، اندر سے مطمئن رہنے لگی ہیں، تو پھر ایک دم سے کیوں اسے منع کر دیا؟ کیونکہ وہ ایک شریف لڑکا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گندے ماحول میں آ کر خود کو گندا کرے۔ مہرو خاموش ہوتے اس کے لہجے سے جھلکتی بے چینی کو سمجھ نہ پائی، اور خانم کو کیا جواب دیں گی؟ وہ اچھا لڑکا ہے، میری بات مان جائے گا، اپنے لفظوں میں خانم کو سمجھا دے گا، مجھ پر بات نہیں آنے دے گا۔ کتنا بھروسہ ہو گیا تھا اسے اس لڑکے پر۔ موبائل پر موصول ہونے والی تصویریں دیکھ کر عارف کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں ان تصویروں میں موجود لڑکے کو گھورے جا رہی تھیں۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ کھیل شروع ہو چکا تھا اور یہ بے بس سا پنجرے میں قید کوئی بھی قدم اٹھانے سے قاصر رہا۔ زہریلی سوچیں اسے اپنے شکنجے میں بہت بری طرح سے جکڑ چکی تھیں، لیکن جلد ہی ایک فون کال نے اسے سوچوں کے شکنجے سے آزادی دی۔ اس نے موبائل اٹھا کر نام دیکھا جس پر وجیح کا نام جگمگا رہا تھا۔ کہو وجیح، جو تصویریں ابھی میں نے آپ کو بھیجی ہیں، ان تصویروں میں غزل کے ساتھ یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن منڈی میں آیا تھا، بلکہ اس لڑکے کو میں نے ایک اور مرد کے ساتھ بھی یہاں آتے دیکھا ہے۔ وہ مرد لگ بھگ 39 سے 40 سال تک کا تھا، مگر اب وہ تو نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف سے نئی اطلاع دی گئی جو عارف کو نئی فکر سے دوچار کر گئی۔ لیکن یہ وہاں روز آنے لگا ہے، انہیں ساتھ لے جاتا ہے اور کبھی کبھار تو ایک ہفتے بعد انہیں ساتھ لیے لوٹتا ہے۔ دوسری طرف سے ابھرتی آواز میں بھی فکر و پریشانی تھی۔ آپ کہیں تو کچھ عرصے کے لیے اسے کہیں غائب کروا دوں؟ نہیں، ایسا کوئی غلط قدم مت اٹھانا، اسے آنے دو، سیری لب کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے پرسوچ انداز میں بولا، جس پر وجیح کچھ الجھ کر رہ گیا۔ لیکن سر، ہم ان کے حوالے سے کیسے کسی اور پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، عارف نے ناگوار انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ میں سمجھ رہا ہوں جو بات تمہیں پریشان کر رہی ہے، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی ہمارے کام میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ حالانکہ اس بات نے عارف کو فکر سے دوچار کر دیا تھا، لیکن یہ فکر وہ اپنے جونیئر پر ظاہر نہ کر سکا۔ میں اس لڑکے کے بارے میں ساری تفتیش کر چکا ہوں، وہ کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرے گا۔ ہاں، البتہ اس لڑکے کی جگہ اگر کوئی اور مرد آیا تو ہمارا کام ضرور خراب ہو جائے گا، اس لیے اسے آنے دو۔ اپنی طرف سے وجیح کو مطمئن کیا، اس نے پرسوچ انداز میں اپنی ٹھوڑی کھجائی۔ ویسے ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی تھا، اپنی غیر موجودگی میں اب وہ مطمئن تو رہے گا۔ تم بس اس پر نظر رکھو اور اس کا ذکر کسی سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہادی سے اور نہ ہی مصطفیٰ سے۔ جی سر، جیسا آپ کہیں۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ عارف نے موبائل فون کان سے ہٹا کر سائیڈ پر رکھا اور ہاتھ میں موجود دوسرے موبائل پر انہی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ غروب ہوتے سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے سنہری وجود کو اپنے حصار میں لیے اس کی سوگواریت کو مزید بڑھا گئیں۔ اسی سوگواریت میں جکڑی وہ سینے پر بازو باندھے سپاٹ تاثرات لیے گاڑی کے پاس کھڑی اسے گھور رہی تھی، جو اپنے کہے کے مطابق ایک بار پھر اس کے روبرو تھا، جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ جیسے دن بھر کے کاموں کے بعد وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا یہیں چلا آیا ہو۔ چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ کیسی ہیں آپ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ الیون نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی جو آج عام سے حلیے میں سوگوار حالت لیے موجود تھی۔ عام سے شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ شال پھیلا کر اپنے تن کو چھپائے ہوئے تھی، رف سے بکھرے بالوں کو ایسے جیسے انگلیوں سے ہی سلجھا کر جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا ہو۔ میک اپ سے آری چہرے پر سجی اداس آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی متورم اور اداس معلوم ہو رہی تھی، جو الیون کو فکر زدہ کر گئیں۔ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اور یہ آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ رات بھر روتی رہی ہیں یا سوئی نہیں؟ اس کے ایک ایک لفظ میں غزل کے لیے فکر پوشیدہ تھی۔ اس کے یوں فکر بھرے انداز پر بھی وہ کچھ نہ کہہ پائی، بس اس سے نظریں پھیرے چوک میں دیکھنے لگی، جہاں دن کے وقت پورا چوک خالی تھا، سوائے وجاہت نمبولی کی پان والی ریڑھی کے پاس ہی کچھ منچلے ٹھٹول کرتے نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا اسے ہی دیکھنے لگا، جو ترچھے رخ پر کھڑی کچھ خفا خفا سی لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اب یہاں مت آنا، لیکن تم پھر بھی چلے آئے۔ اس کی بات پر وہ مدھم سا مسکرا دیا، تو گویا اس بات کا غصہ تھا، اسی لیے بات نہیں کر رہی تھی۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ میرا انتظار کیجیے گا، میں پھر آؤں گا آپ سے ملنے۔ اس کی یہی ضد تو غزل کو غصہ دلانے لگتی۔ وہ غصے سے اس کی جانب مڑی۔ پھر سے خریدنے چلے آئے اور پھر سے سودا کیا ہے میرا؟ کہیں اب ایسا تو نہیں ہونے لگا کہ تمہیں بھی بازار حسن میں ہونے والے نسوانی وجود کی اس سودے بازی میں مزہ آنے لگا ہے، اسی لیے تم اپنی عادت سے مجبور یہاں آ جاتے ہو؟ سینے پر بازو باندھتے ایک زہر آگین تیر چھوڑا گیا کہ وہ اس کے لفظوں کی تلخی و کرختگی اور کاٹ دار جملوں پر ہونٹ پیچھے خفت زدہ ہو کر سر جھکا گیا۔
کیوں باز نہیں آ جاتے ہو تم اپنی حرکتوں سے؟ کیوں خود کو تباہ کر رہے ہو؟ وہ اسے سر جھکائے دیکھ کر بے بس سی ہو کر رہ گئی۔ اپنی تلخ مزاجی پر قابو پا کر وہ اپنے نرم لہجہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئی تو لفظوں میں نصیحت سے زیادہ فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ مت ایسا کرو، میں تمہیں اس غلاظت سے دور بھیجنا چاہتی ہوں، لیکن تم اس غلاظت میں جان بوجھ کر گر رہے ہو۔ یہ کیسی فکر تھی؟ کیوں وہ اس کی بھلائی چاہنے لگی تھی؟ کیوں اسے دیکھ کر اپنائیت کا احساس جاگ جاتا؟ نہ جانے کیوں وہ دل کے قریب محسوس ہونے لگا؟ کیوں دل چاہتا کہ وہ شخص اس گندے ماحول میں آ کر خود کو گند آلود نہ کرے؟ اسے یوں ہونٹوں پر کفل لگائے دیکھ کر اسے غصہ ہی تو آنے لگا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی حرکتیں اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی، اور ہر بار وہ اس سے نرمی سے بات کرنے کی بجائے کچھ تلخ ہو جاتی۔ اب چپ کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے میری بات کا؟ کیا تمہارے پاس کچھ کہنے لائق بچا ہی نہیں ہے؟ لہجے کی بد مزاجی ایک پل میں ہی پھر سے ظاہر ہونے لگی۔ ہاں، نہیں دل کرتا میرا اس ماحول سے باہر نکلنے کا، اور وجہ صرف آپ ہیں۔ وہ جو خاموشی سے اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن رہا تھا، اب کے خاموش نہ رہ سکا۔ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ آپ کے حوالے سے میں کئی سالوں سے برے خواب دیکھتا آیا ہوں، جن میں آپ ہمیشہ مجھے کسی قبر کے پاس کسی کی یاد میں روتی ہی نظر آئی ہیں؟ اور وہ قبر کس کی تھی، یہ راز بھی اس پر احمد کی موت کے بعد ہی فاش ہوا تھا کہ وہ تو اس کے بھائی کی ہی قبر پر بیٹھی اس کی یاد میں روتی تھی۔ اب بھی یہ خواب بہت کثرت سے آتے اسے خوفزدہ کر جاتا، کیونکہ اس مکمل خواب کی ادھوری تکمیل کا سچ ہونا ابھی باقی تھا۔ نہیں یقین آ رہا آپ کو، لیکن سچ یہی ہے، کئی سالوں سے آپ میرے خوابوں میں بستی، میرے تخیل میں آباد رہی ہیں، اسی لیے مجھے میرے دل کا آپ کے دل سے گہرا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے حوالے سے میرے محسوسات بہت سٹرونگ ہیں، اتنے کہ آپ کی ہر تکلیف مجھے اپنے دل پر محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھے غزل کی متانت زدہ آنکھوں میں بے یقینی کے ڈولتے ڈورے دیکھ کر بغیر اس کی پرواہ کیے اپنے دل کی حالت عیاں کر رہا تھا۔ آپ کی تلاش مجھے اس ماحول تک کھینچ لائی ہے، اور یہاں آ کر جو حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے وہ مجھے آپ کو یوں اکیلا چھوڑنے نہیں دیتی۔ میں نے پہلی بار اس دنیا میں بستے عورت ذات کے ایک نئے وجود کی کھوج لگائی ہے، اور وہ وجود آپ کا ہے، جو ننگو ناموس سے آری ہے، جو تاریکی میں ڈوبا دلدل میں دھنسا جہنم کی طرف سفر کر رہا ہے، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں، بلکہ مجھے ان آنکھوں میں بے بسی و لاچارگی، مسکینی اور کرب کی دبیس تہوں کے پیچھے چھپی اندوہ غم کی تحریر رقم نظر آتی ہیں۔ اس غلیظ ماحول میں پھیلی ہوئی ہوائیں جو آپ کی آہوں اور سسکیوں سے بوجھل اب بھی میرے کانوں میں سائیں سائیں کر رہی ہیں، مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی، جو ہر پل میرے ہی تعاقب میں رہتے مجھے اس ماحول سے فرار ہونے نہیں دیتی۔ ایک ہی لمحے میں اس نے غزل کی ساری سدھ بدھ چھین لی، اور وہ سن ہوتے حواس لیے اس کی آنکھوں میں امڑتے کرب کو دیکھ رہی تھی جو اس کی وجہ سے تھا۔ کوشش کی تھی میں نے کہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دوں، چلا جاؤں یہاں سے کہیں دور، جہاں نہ آپ ہوں اور نہ ہی آپ کی سوچیں، مگر مجھ سے نہیں ہو پایا، کیونکہ اب مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں سانسیں لینا چھوڑ سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں۔ اس کی کرب اور بے بسی میں لپٹی آواز غزل کی سماعتوں میں اترتے دل کی حالت غیر کرنے لگی۔ وہ اسے پلکیں جھپکے بغیر ہی دیکھے جا رہی تھی، جو ایک پل میں آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ نیلے آسمان کی طرف اٹھاتے ایک کرب زدہ سانس خارج کر گیا۔ تمہاری یہ الجھی ہوئی باتیں مجھے بہت الجھاتی ہیں۔ ایسی فکر وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو، دوسروں کے من کو پڑھنے کا ہنر رکھتے ہو، مگر تم نے کبھی اپنے من میں جھانک کر دیکھا؟ کبھی اپنے الجھے ہوئے جذبوں کی کھوج نہیں لگائی تم نے؟ سرسراتی ہوئی آواز الیون کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے سنبھل جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں اپنے الجھے بکھرے جذبوں کی کھوج میں نکلا تو کہیں میں خود کا بھی نہ رہوں۔ ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے سر نیچے گراتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ادھوری محبت کا درد دل میں بیدار ہوا جو آنکھوں سے عیاں ہونے لگا۔ ادھوری محبت کی ایک اور داستان رقم ہو چکی ہے، اور تم اسے مجھ سے چھپا رہے ہو۔ تم اپنے الجھے جذبوں سے آگاہی رکھتے ہو، لیکن انہیں مجھ پر آشکار نہیں کرنا چاہتے۔ سینے کی قید میں موجود دل کی دھڑکنیں خوف کے زیر اثر تیز ہوئی، اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس نے اپنے پہرے بٹھا دیے۔ پہلی بار وہ اپنے اندر بستے پوشیدہ جذبے سے خوفزدہ ہوا، جو اسے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ہی وہ اپنے دل کا راز اس پر کھول نہ دے۔ اس کے لمحہ بلمحہ تاریک ہوتے چہرے کو دیکھتے غزل ایک قدم کا فاصلہ مٹائے اس کے قریب چلی آئی کہ وہ اپنے جذبوں سے گھبراتے اس سے کچھ قدم پیچھے ہٹا۔ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ بغیر پلکیں جھپکے اس کی آنکھوں میں پھیلے کرب کی دبیس تہوں کے نیچے چھپی کسی جذبے کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ وہ مجھے ایک کام یاد آ گیا، میں چلتا ہوں۔ اسے نظریں چرائے مزید کچھ بھی کہے بغیر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کا یہ گھبرایا ہوا انداز اور یہ فرار غزل کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا۔ آج میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم مجھ سے کیوں فرار ہونے لگے؟ عقب سے ابھرتی غزل کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ جو میں سوچ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے؟
اس کی کھوجتی آواز پر وہ سنبھلتے ہوئے اس کی جانب پلٹا۔ کچھ دیر پہلے کو آنکھوں سے عیاں ہوتا محجوب جذبہ سرمئی دھوئیں کی طرح کہیں تحلیل ہو گیا۔ جو آپ سمجھ رہی ہیں ویسا تا قیامت نہیں ہوگا۔ میرے دیارے دل میں آپ کے لیے احترام اور عقیدت تو بس سکتی ہے مگر محبت نہیں، اور جانتی ہیں نا عقیدت محبت سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی درجہ آپ کا میری نظروں میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے کیوں کر میرے دل میں آپ کے حوالے سے یہ جذبہ ڈال دیا ہے جو میرے یہاں آنے کی سب سے بڑی وجہ بن گیا ہے۔ اپنی محبت کو پیروں تلے روندتے اسے پتھر کا مجسمہ بنا گیا۔ وہ یہ کیا کہہ گیا تھا؟ غزل کی ناصبور نگاہیں اس پر ٹکی تھیں جو اب گاڑی میں بیٹھتے اس کی نظروں سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے اس کی قوت گویائی بھی چھین کر لے گیا۔ وہی ہارے قدم لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی، نہ اپنی پرواہ رہی نہ ارد گرد کا کچھ ہوش رہا۔ اس کا دماغ تو بس ایک ہی لفظ پر اٹک کر رہ گیا، عقیدت، جو ایک دیدہ بینا جذبہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور جذبہ اور خدا کی دین میں سے ایک، جو جس کو چاہے عطا کر دے، اور جس سے بھی یہ تعلق قائم ہو جائے پھر اس کے بارے میں محسوسات ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ خوشی، غمی، دکھ، تکلیف سب کچھ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کیا اسی جذبے کے زیر اثر وہ جو بھی بات کرتا ہے بڑے دعوے سے کر جاتا ہے؟ عقل نے دل کو جھنجھوڑا جس پر اسے مثبت جواب ملا۔ ایک طوائف سے بھلا کیوں کر ایسا جذبہ اس کے دل میں خدا نے ڈال دیا تھا؟ دل نے نیا سوال اٹھایا مگر اس کا جواب اسے نہ مل سکا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم ہو چکی تھی کہ اسے اپنے پاس رکتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دی۔ او باجی کیا بات ہے؟ اس کی سماعتوں سے بھاری بدی سی آواز ٹکرائی جو اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ اپنے خیالوں سے چونک کر اس نے سامنے کھڑے وجاہت نم بولی کو دیکھا جو بائیں بغل میں بیساکھی رکھے اس کے سہارے کھڑا تھا، سر پر سرخ اور سفید ڈبیوں والا مفرل باندھے ہوئے، میلی مونگیا رنگ کی شلوار کے اوپر کہیں کہیں سے چھوٹے چھوٹے سوراخوں والی پھٹی ہوئی ملگجی بنیان پہنے ہوئے تھا۔ باجی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دائیں ہاتھ میں موجود پان کے پتے کو بند کرتے ہوئے اپنی بٹنوں جیسی چنی آنکھوں کو مزید سکیڑ کر اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ او باجی ٹھیک ہو نا؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ دوبارہ گویا ہوتے اس راہ کی سمت دیکھنے لگا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ لڑکا نہ جانے اس کو تکلیف کے کس بھنور میں چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ مشکل ساکت لبوں نے جنبش کی ورنہ کب زبان کچھ کہنے کے لیے ساتھ دے رہی تھی۔ تو پھر یہاں گندگی کے ڈھیر کے پاس کیوں بیٹھی ہو؟ یہ بدبو تیرے دماغ کو نہیں چڑھ رہی؟ تنبولی کی بات پر دائیں ہونٹ کا کنارہ اپنے اندر گہرا طنز لے کر پھیل کر سمٹا۔ گندگی کے ڈھیر کو گندگی سے کیا بدبو آئے گی تنبولی؟ کبھی کبھی اس انوکھی دنیا کی طرح تم بھی بڑی انوکھی باتیں کرتے ہو۔ ایک تھکن زدہ سانس خارج کرتے گھٹنوں پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو مجھے اپنے گناہوں کی بو بھی محسوس نہیں ہوتی تو پھر گندگی کے ڈھیر کی بو کیا محسوس کروں گی؟ نیم مردہ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے آخری آشیانے کو واپس لوٹنے لگی۔ انسان کی بدنصیبی کی انتہا یہی ہے کہ جب وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اسے اپنے ان گناہوں کی بو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے قوت شامہ چھین لی جاتی ہے، اور مجھ سے بھی میری یہ قوت چھین لی گئی ہے۔ میں بھی انہی بدنصیبوں میں شامل ہوں، اسی لیے مجھے اس غلاظت کے ڈھیر سے اٹھتی بدبو محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وجاہت نمبولی نے اس کی درد بھری پرسوز آواز سنی جو اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ وہ اپنی بیساکھی سنبھالے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور ویسے بھی تنبولی جن کا تن بھی میلا اور من بھی میلا ہو، پھر انہیں اس غلاظت کی روڑی سے کہاں نفرت محسوس ہوتی ہے؟ اپنے پیچھے اس کی بیساکھی کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، اے باجی تجھے کس بات کا غم ہے؟ اس کی تفکر زدہ آواز بھی اسے روکنے سے قاصر رہی۔ مجھے اس بات کا غم ہے تنبولی کہ آج تک مجھے کوئی ایسا غم ملا ہی نہیں جو ایک پل میں میری روح اور میرے جسم کو جدا کر دے۔ تو دعا کر میرے لیے، مل جائے کوئی ایسا غم جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ ایک پل میں میری روح اس داغدار کف سے عنصری سے پرواز کر جائے، اور یہ ملنے والا غم میرے سب غموں پر سبقت لے جائے۔ وہ آگے کو بڑھتی خود سے بڑبڑاتی چلی جا رہی تھی، یہ بات جانے بغیر کہ اس کو ملنے والا آخری غم واقعی ہی اتنی طاقت رکھتا ہے جو اس کی جان اس کے جسم سے نکال دے گا۔ یہ لالا کے کالج کے زمانے کی تصویر ہے۔ اشال نے سامنے کھلے پرانے البم میں سے منصف احمد کی چند گنی چنی دھندلی تصویروں میں سے اس نایاب اور یادگار تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے حمائل کو متوجہ کیا جو دوسرے البم کو دیکھتے حد سے زیادہ ہی سنجیدہ تھی۔ یہ میں ہوں، لالا کے ساتھ فصلوں پر جانے کا مجھے بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ پی جان بتاتی ہیں کہ تبھی میں نے ان سے ضد کر کے بنوائی تھی۔ اشال اپنے ہی مگن انداز میں اگلی تصویر کا بتا رہی تھی کہ اچانک ہی حمائل نے اسے مخاطب کیا، اشال یہ لڑکی کون ہے؟ پرانی تصویروں میں عارف کی بچپن کی تصویروں سے لے کر جوانی کی تصویروں میں موجود اس لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ اسے عارف کے ساتھ کھڑے دیکھ کر اس کے دل میں فطری حسد کا جذبہ سر اٹھانے لگا۔
ہائے بی بی، آپ نہیں جانتی اسے، یہ تو اپنے عارف باؤ کی تایا زاد ہے، ولیہ باجی۔ ان کے پاس ہی بیٹھی رشیدہ نے بڑی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ اکثر پھپھو اور ویرے سے ملنے آتی رہتی تھی، بہت ہی اچھی نیچر کی مالک ہیں۔ اپنے البم پر جھکی اشال نے جواب دیا کہ اسی وقت شاہ بی بی کی پکار نے اشال کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی بی جان، تیرے بابا سائیں تجھے کب سے بلا رہے ہیں، ان کی بات سن لے۔ دھت تیرے کی، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ آئی بی جان۔ نواب شاہ کے بلاوے پر وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر حمائل نے سر جھٹکا اور رشیدہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ شادی پر میں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ دل میں مچلتا سوال ہونٹوں پر آ ہی گیا۔ کیسے دیکھتی آپ انہیں؟ یہ تو شادی پر آئے ہی نہیں تھے، ناراض تھے اپنی شین بی بی سے۔ کیوں؟ بھویں سکیڑ کر اس نے تعجب کا مظاہرہ کیا۔ جی کیا بتاؤں، عارف باؤ کے تایا جی اپنی بیٹی ولیہ باجی کی شادی عارف باؤ سے کروانا چاہتے تھے۔ اس بات پر حمائل کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو یہ بھی سین ہے؟ میرے سننے میں تو آیا ہے جی کہ یہ تو عارف باؤ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ شروع سے ہی عارف باؤ کا بڑا آنا جانا رہا ہے اپنے تایا کے گھر۔ عارف باؤ بھی شروع سے ہی زیادہ تر لاہور ہی رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کی آپس میں بڑی گٹ مٹ ہے، بڑی گہری دوستی۔ مجھے نہیں پتا، پر شاید عارف باؤ بھی اسے پسند کرتے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ رشیدہ کو گھورتے دل خوف کے حصار میں جکڑا گیا۔ وہ جی اکثر میں نے انہیں شین بی بی کو کہتے سنا تھا کہ آپ کی پہلی بننے والی نکچڑی بہو سے ان کا گزارا مشکل سے ہی ہوگا، اسی لیے وہ ولیہ سے دوسری شادی کر لے گا، اس طرح ان کا میکہ اور سسرال دونوں راضی رہیں گے۔ تصویریں الٹ پلٹ کر کے دیکھتی وہ حمائل کے دل پر آرے چلا رہی تھی۔ ایسے ولیہ باجی ہے بڑی سونی، عارف باؤ کی ان کے ساتھ بھی جوڑی خوب جچتی۔ اپنی ہی جون میں بولتی حمائل کے دل میں شک کے بیج بوتی جا رہی تھی، اور وہ خونخوار نظروں سے رشیدہ کو گھورتی اس کے منہ سے ولیہ اور عارف نامہ سن رہی تھی۔ یہ البم اٹھا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی دہاڑ پر رشیدہ خوفزدہ ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اس نے حمائل کا یہ جلالی روپ دیکھا تھا۔ پر بی بی میں کی کیتا؟ شاید معصومیت کی انتہا رشیدہ پر ہی ختم ہوتی تھی، جو اتنا سب کچھ کہہ کر بھی معصوم بن گئی۔ اللہ کرے کبھی تمہارا شوہر تم پر سوتل نہ آئے، تب تمہیں اس اذیت کا معلوم ہو جو تم نے مجھے لفظوں سے پہنچائی ہے۔ تیوری چڑھا کر اس پر غصہ ہوئی۔ وہ خیال میں بھی عارف کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، کجا رشیدہ سر عام عارف کی جوڑی کسی اور کے ساتھ بناتی۔ بی بی آپ تو ایسے ہی غصہ کرنے لگی ہیں، میں نے تو اپنے دل کی بات کہی تھی، اور ویسے بھی مجھے اپنے بندے پر پورا بھروسہ ہے، کسی کی بددعائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رشیدہ نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، اور پراندے کو جھلاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتے اسے مزید آگ لگا گئی۔ اپنی اپنی منزل پر کھڑے دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے کو ہی سوچے جا رہے تھے۔ نیند آنکھوں سے روٹھی انہیں رت جگہوں کا تحفہ دے چکی تھی۔ دونوں کی سوچیں اب ایک دوسرے کے گرد ہی گھومتی رہتی۔ ایک ہفتے سے زیادہ دن ہونے کو آئے تھے مگر وہ پلٹ کر نہ آیا، مگر اب غزل کو ضرور اس کی آمد کا انتظار رہنے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں اس کے لیے بہت اپنائیت محسوس کرنے لگی۔ اکثر وہ اس کی مبہم باتوں اس کی فکر پر الجھ سی جاتی، اتنا کہ اسے ان الجھنوں کو سلجھانے کا کوئی سرا ہی نہ ملتا۔ اپنی سوچوں سے تنگ آ کر وہ اپنے کمرے سے نکلی اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں مہرو نیم دراز شاعری کی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ غزل کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک اٹھی۔ ارے آپا، آپ خیریت ہے نا سب؟ رات کے 1 بجے اس کی یوں آمد اسے فکر سے دو چار کر گئی۔ تجھے پریشان تو نہیں کیا؟ دروازہ بند کر کے پلنگ کی جانب بڑھتے دائیں طرف کو آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیتی۔ تکیے کے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر رکھتے بغور غزل کے بجھے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے آپا، کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی اکیلے میں دل گھبرا رہا تھا تو چلی آئی تیرے پاس۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں دیکھ رہی ہوں آپ خود سے بہت الجھی ہوئی لگ رہی ہیں، کھانا پینا بھی بہت کم کر چکی ہیں، نیند بھی پوری نہیں لے رہی، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بتائیں مجھے۔ مہرو، جیسے تو اپنی محبت کو بھول کر پرسکون ہو گئی ہے، ویسا سکون مجھے بھی چاہیے۔ مجھے بھی کوئی ایسا منتر جنتر بتا کہ میری سوچوں سے اس کا عکس مٹ جائے، اس آصیب سے میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ نہیں بھولتا مجھے، میں کیا کروں؟ اس کی بات پر مہرو کا دل فکر سے دو چار ہوا، تو گویا یہ منصف شاہ نامی آصیب اس کی جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ آپا، ایسے سنگ دل کو یاد رکھنے کا کیا فائدہ جس نے آپ کا سکون غارت کر رکھا ہے؟ اگر وہ اتنا ہی اپنی محبت میں سچا ہوتا تو آپ کو لینے آ کیوں نہیں جاتا؟ کیوں اس نے آپ کو انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ مہرو کا لہجہ اپنے آپ ہی تلخ ہو گیا۔ وہ کب غزل کو اس اذیت میں دیکھ سکتی تھی؟ آپ مان کیوں نہیں جاتی کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، بس وقتی لگاؤ رکھتا تھا؟ میں نے بھی دل کو ایسے لاکھ دلاسے دی ہیں، مگر یہ کمبخت دل کہاں ان دلاسوں کو کسی خاطر میں لاتا ہے؟ یہ تو بس صبح و شام اسی کے نام کا ہی ورد کرتا رہتا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور آج اس نے بھی ہار تسلیم کر ہی لی تھی۔
تو دل کو سمجھائیں اور اپنی سوچوں کو کسی دوسری طرف موڑ دیں، بھول جائیں اس منصف نامی عفریت کو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ مہرو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس کی سوچوں اور اس کے دل سے اس عفریت کو نکال باہر پھینک دی۔ میں تو بھول جانے کے لاکھ جتن کرتی ہوں لیکن وہ خود ہی میری سوچوں میں وارد ہو جاتا ہے۔ تھکن سے چور لہجے میں بولتے بازو غم سے بوجھل آنکھوں پر رکھ گئی، اور وہ لڑکا زبردستی میری تنہائی کے پھیکے رنگوں میں اپنے رنگ بھرنے چلا آتا ہے۔ وہ مجھے منصف کو بھولنے ہی کب دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے اس سنگ دل کی یاد نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کی بات پر مہرو نے تعصب سے سر ہلایا تو گویا وہی اس کی پریشانی کی وجہ بنا ہوا تھا۔ سارے فساد کی جڑ یہی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اس سے ہی جان چھڑا لے؟ کہتی ہوں اسے میری جان چھوڑ دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ سانس لینا چھوڑ سکتا ہے لیکن اب میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک نیا شکار آپ کو ٹکر گیا ہے جو آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ مہرو کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ ایسے ڈرامے بازیاں تو ان کے ہاں عام تھیں، اور یہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ اس لڑکے کی سنگت میں غزل منصف شاہ کو بھول جائے گی، مگر وہ تو اسے نئی اذیتوں سے گزارتے، اس کے مندمل ہوتے زخموں کو کرید کر انہیں نئے سرے سے تازہ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ بس میرا احترام کرتا ہے، مجھ سے بہت عقیدت رکھتا ہے، اسی لیے یہاں آتا ہے۔ غزل کی بات پر مہرو کی تراشیدہ بھویں سکڑی۔ ہاں، بھلا ایک طوائف اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس سے عقیدت رکھی جائے؟ کس بنیاد پر وہ اتنی بڑی بات کر گیا، اور آپ کیوں کر اس کی باتوں پر صدقے دل سے ایمان لے آتی ہیں؟ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، سوچے ذرا ان 20 سالوں میں کوئی ایک مرد ایسا آپ کو ملا ہو جو ایک طوائف کو احترام بھری نظروں سے دیکھے اور اس سے عقیدت رکھے؟ مہرو کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ سنگدل بھی تو پہلی ملاقات میں کتنے احترام سے پیش آیا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک طوائف ہے تو کیسے ایک رات کا سودا کر بیٹھا۔ اسی تجربے کے پیش نظر اسے غزل کی کم عقلی پر دکھ بھری ہنسی بھی آنے لگی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ وہ سب سے جدا ہے۔ میری نظریں مرد کو پرکھنے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس کم وقت میں اسے بہت اچھی طرح سے جان چکی ہوں، وہ عام مردوں جیسا نہیں ہے۔ مجھے اس کے سامنے سب مرد ہیچ لگنے لگے ہیں۔ اس کی بات مہرو کے ہونٹوں پر کفر لگاتے اسے نئی فکر میں مبتلا کر گئی کہ غزل کا دھیان اس لڑکے کی جانب حد سے زیادہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے تو اس کا کہیں بھی تذکرہ چھیڑے بیٹھ جاتی، ورنہ کب کبھی اس کے ہونٹوں پر کسی مرد کا تذکرہ چھڑا تھا۔ وہ مسیحائی کا ہنر رکھتا ہے مہرو، وہ مجھے طوائف نہیں بلکہ ایک عورت سمجھتا ہے، دل سے میری عزت کرتا ہے، میری فکر میری پرواہ کرتا ہے، اور اب مجھے اس کی فکر بری نہیں لگتی بلکہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی میری پرواہ کرنے والا بھی ہے۔ وہ میری قیمت لگاتا ہے لیکن اس قیمت کو وصول نہیں کرتا۔ وہ تب تک واپس نہیں جاتا جب تک میں محل سرائے میں داخل نہ ہو جاؤں۔ ہاں، اس کے پاس ہونے سے میری بے چینی کو قرار نہیں ملتا، لیکن اسے نہ دیکھوں تو اب مجھے چین بھی نہیں آتا۔ اس کے ہونے سے مجھے سکون بھی ملتا ہے اور بے سکونی بھی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنا غمگسار تو لگتا ہے، مگر یہ خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھے کوئی گہرا گھاؤ نہ دے دے۔ دل کی بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی جس کا کم ہونا اب کسی طور بھی ممکن نہ تھا۔ ایک بات کہوں آپا، غصہ تو نہیں کریں گی؟ ہاں کہو۔ آنکھوں سے بازو ہٹائے سر اونچا کیے اس نے مہرو کو دیکھا جو اسے نظریں چرائے دوسری جانب دیکھتے سوچ رہی تھی اسے یہ بات کہہ دینی چاہیے یا نہیں۔ کہو نا، کیا بات ہے؟ آپ کو دماغی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے بمشکل کہا۔ کئی بار میں آپ کو ایک اندیکھے وجود سے باتیں کرتے دیکھ چکی ہوں، اس سے پہلے کہ پورا محل سرائے آپ کو پاگل کہنا شروع کر دے، آپ اپنا دماغی علاج کروا لیں۔ غزل کو لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لینے کا حکم نامہ دیا جا رہا ہو، تو گیا مہرو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکی تھی۔ اس نے اپنا سر تکیے پر گرایا، جسم کے ایک ایک اعضاء میں تھکن سی در آئی، آنکھوں میں جمع ہوتی نمی پلکوں کو بھی نم کرنے لگی۔ اس کی بے اعتنائی آپ کو اس موڑ پر لے آئی ہے کہ جہاں آپ پھر سے نفسیاتی مریضہ بن چکی ہیں۔ بجائے منصف شاہ کو بھولنے کے، آپ انجانے میں اس شخص کا عکس دوسرے میں تلاش کرنے لگی ہیں۔ میری دماغی بیماری کا علاج صرف منصف شاہ کے پاس ہے، میرا دل آج بھی اس کا غلام ہے، آج بھی میرا دل مجھے پھر سے اس کے سامنے جھک جانے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو دیکھ رہی ہے نا میرے دل کی حالت، جو صرف منصف کو ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ نظر نہ آئے تو اس کا عکس میرا دل اس لڑکے میں خود ہی تلاش کر لیتا ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتی یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اپنی کیفیت سے وہ خود بھی گھبرا جاتی تھی، ابھی بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اسی کو سوچتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوئی تو مہرو کے پاس دل کا بوجھ ہلکا کرنے چلی آئی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تجھے کہا تو ہے میری بیماری کا علاج صرف منصف شاہ ہے،
اس کے اداس ہونٹوں پر خوشنما سی مسکراہٹ بکھری تو پلکوں کی دہلیز پر وہ قدم دھر آیا کہ اس کی بجھی بے رونق آنکھوں کی جوت روشن ہونے لگی۔ اس کی پل پل بدلتی کیفیت دیکھ کر مہرماں ہونٹ بھینچ کر رہ گئی کہ اس کے تصور سے ہی اس کی آنکھوں میں قندیلیں جلنے لگتی۔ کہاں گیا وہ غصہ، وہ نفرت جس کی آگ میں جلتے یہ کئی بار خود کو بھی جلا بیٹھی تھی؟ میرا دل آج بھی اس کے انتظار میں دھڑکتا رہتا ہے اور میری آنکھیں اسے دیکھنے کی چاہ میں نیند سے الجھ پڑتی ہیں۔ میں کئی راتوں سے اس لیے نہیں سو پائی کہ کہیں اگر پل بھر کو میری آنکھ لگ گئی اور وہ آ گیا تو کہیں خانم اسے مجھ سے ملنے ہی نہ دیں اور وہ مجھ سے ملے بغیر چلا ہی نہ جائے۔ دل میں چھپا خوف حد سے سوا ہوا۔ آنکھ کے کناروں سے پھوٹتے آنسوؤں کو صاف کرتے مہرو کی جانب کمر کیے لیٹ گئی۔ اس کا یہ خوف اور یہ پاگل پن مہرو کا دل دہلا رہا تھا۔ کب تک اس کے آنے کی امید میں یوں سولی لٹکتی رہیں گی؟ آپ کو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب اس نے آپ کا پیام نامہ پھاڑ دیا تھا۔ وہ آپ کے لیے ایک اشارہ تھا اس کے واپس نہ آنے کا۔ تو پھر یوں پاگلوں کی طرح اس کے انتظار میں بن آب مچھلی کی طرح کیوں تڑپتی رہتی ہیں؟ کیوں اس کے انتظار میں باؤلی بنی چھت کی منڈیر پر کھڑی کتنے ہی گھنٹوں اس کے انتظار میں گزار دیتی ہیں کہ شاید وہ چوک میں کھڑا نظر آ ہی جائے؟ شاید آپ کی زندگی اسی شاید میں اٹک کر رہ گئی ہے۔ اس کی تکلیف پر کرتی مہرو تھکے ہارے لہجے میں بولی، لیکن اس کے تلخ حقیقت میں لپٹے الفاظ غزل کے دل پر زہر آلود برچھی کی طرح لگے۔ آپا وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اپنی آخری سانس تک یہاں آپ کے لیے آتا رہے گا، آپ کو اپنے نام کی چادر اڑھائے یہاں سے لے جائے گا۔ جس نے پہلے قدم پر ہی اپنے قدموں کو موڑ لیا ہے تو وہ کیا ساتھ نبھائے گا؟ بھول جائیں اسے، ورنہ اس مرد کی بے وفائی کا سوچتے سوچتے ہی آپ پاگل ہو جائیں گی۔ پاگل تو اس نے مجھے پہلے ہی کر دیا ہے اور اب تو مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے یہ منصف نامی آسیب میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ہونٹوں پر ہاتھ کی ہتھیلی سختی سے جمائے اپنی کربناک سسکیوں کا گلا گھونٹ گئی۔ اللہ نہ کرے آپا جو آپ کو کچھ ہو، آپ ہی ہماری کل کائنات ہیں، نہیں دیکھ سکتی میں آپ کو یوں بکھری حالت لیے۔ مان جائے میری بات اور صبح ڈاکٹر کے پاس چلی جائے۔ آنکھوں کی نمی صاف کرتے مہرو اس کے کچھ کہنے کی منتظر رہی، مگر وہ تو ہونٹوں پر کفل لگائے چپ ہو چکی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو ابھی بھی بہت کچھ تھا مگر زبان ساتھ دینے سے انکاری ہو گئی۔